کہ आर्मी चीफ मसलसल कुरानी आयात और इस्लाम का सहारा लेकर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। खत्म कर दो, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो, या उनके हाथ पांव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं बस। यूरोप और अमेरिका के दरमियान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी अहम है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 16 फरवरी 2025 और इतवार के दिन का आगाज हो रहा है, सुबह को वक्त है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि 10 घंटे आगे, वहां पर इस वक्त अब रात है 16 फरवरी 2025 की। इस स्टेज पे मेरे सामने बहुत सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है और उनका ताल्लुक पूरी दुनिया से है, यूरोप से है, अमेरिका से है, हिंदुस्तान से भी है। वैसे तो मैं आगाज करूंगा पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स के साथ, खासी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मैं आपको ये जरूर रिमाइंड करवाऊंगा कि वो तमाम लोग आप में से जो समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो जीटी रोड के किसी मुजाहरे से ही इन दी एंड निकलना है, वो भी एक खासी बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। दुनिया एक श्रंकन ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जहां दुनिया में होने वाली तमाम जो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के बाहर होती हैं, जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो अल्टीमेटली पाकिस्तान के हालात के ऊपर और वहां की सियासत के ऊपर असरअंदाज होती हैं। और जो रजीम चेंज ऑपरेशन भी हुआ पाकिस्तान में, जिसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, वो कोई खालिस्तन अंदरूनी सियासी मामला नहीं था। ये और बात है कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने ताकत कैप्चर कर ली है, उस प्रोसेस के नतीजे में वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये खालिस्तन एक अंदरूनी मामला था। इसलिए मैं आपसे ये जरूर आपको एक जोर दूंगा कि जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, मैं सिर्फ उनकी तरफ इशारा करता हूं। आखिर आपका काम है कि अपने तौर पर भी उसके बारे में रिसर्च करें, थोड़ा सा उसको देखें, क्योंकि अब इस वक्त यूरोप और अमेरिका के दरमियान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी अहम हैं। बहरहाल इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को छोड़ें, पूरे के पूरे नोटिफिकेशन जो हैं उन्हें खोलें। पिछली जो मैंने रिक्वेस्ट की है उसके बाद बार दफा की है, कई दफा रिक्वेस्ट की है, उसके नतीजे में 16% से बढ़ के अब 18% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने तमाम नोटिफिकेशन खोले हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये खोलें आप। ये इतनी छोटी सी जो एक डिस्कम्फर्ट है कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, इससे इस आवाज को सप्रेस होने से आप बचा सकते हैं। अब चलते हैं डेवलपमेंट्स की तरफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात का आगाज करते हैं। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री जो है, उन्होंने एक बार फिर एक ऑडिटोरियम में पाकिस्तान के कॉलेजेस के या गालिबन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने बातचीत की, जिसको पाकिस्तान के अखबारात के अंदर बड़े नुमायां तौर पर उसे पब्लिश किया है, ISPR ने पब्लिश किया है। उसके दरमियान में उनका छोटा कोई तकरीबन 2-3 मिनट का एक क्लिप भी लगा है, जिसपे पाकिस्तान के आर्मी चीफ तलबा को ये बता रहे हैं कि खवारिज जो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान में एक खलीज हायल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज वो मुसलसल खवारिज का जिक्र करते हैं। दूसरी तरफ से पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज ने जो बहुत से एक्शंस लिए हैं, और आसिम मुनीर को मुखातिब करके कहते हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फौज के दरमियान में एक खलीज हायल हुई है। पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो खवारिज का सहारा लेते हैं इस नैरेटिव के अंदर, और वो कहते हैं कि ये खवारिज जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के अवाम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे, बिकॉज पाकिस्तान के तलबा, पाकिस्तान के अवाम जो है वो पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हम जब लड़ते हैं दुश्मन के साथ, तो हम बड़ा वो हंस के कहते हैं, बड़ा खुशी से वो ये कहते हैं कि हम तो कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बोरोइंग दी कम्युनिस्ट लिटरेचर फ्रॉम सोवियत यूनियन एंड रशिया, कि कहते हैं कि जो कॉमरेड जो होते हैं उसमें कोई एथनिक डिवाइड नहीं होती। हम ना पंजाबी होते हैं, ना हम पठान होते हैं, ना हम बलोच होते हैं, ना हम सिंधी होते हैं। ये और बात है कि सिंधी और बलोच तो पाकिस्तान की फौज के अंदर बहुत कम है, और पंजाबियों में और पठानों में डिवीजन पैदा करने की जितनी कोशिश गुज़श्ता 3 सालों में हुई है इस रजीम में, जिसका जनरल आसिम मुनीर साहब खुद भी हिस्सा है, इतनी गालिबन पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले देखी नहीं गई। तो वो कहते हैं कि हम मिल के लड़ते हैं, और फिर वो इस्लाम का बहुत सहारा लेते हैं। कुरानी आयात को वो मुसलसल वहां पे, आपको पता है कि वो उनको बहुत याद है, वो हाफिज कुरान है, तो कुरानी आयात को वहां पे दोहराते हैं, जिसमें कत्ल, फांसी, हाथ काट देना वगैरह वगैरह, टुकड़े कर देना, इन तमाम चीजों का वो सहारा लेते हैं। अब पहली बात यह है जिसका सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने तज़किरा नहीं किया, जो लोगों ने इसके हवाले से कमेंट्स किए हैं वो भी आपके सामने रखता हूं, जो इश्यूज लोग उठा रहे हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल इशू है वो भी किसी के जहन में आया ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ये जितनी भी पहली इंटरेक्शन नहीं है आर्मी चीफ का स्टूडेंट्स के साथ, ये गालिबन दूसरा या तीसरा ऐसा इंटरेक्शन है गुज़श्ता चंद हफ्तों में। इससे पहले भी उनके इंटरेक्शन हुए हैं।
یہاں پر آئی ایس پی آر کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ آئی ایس پی آر وہی کر رہی ہے جو جنرل ضیاء الحق کے لیے آئی ایس پی آر اور جی ایچ کیو نے کیا تھا، جو بعد میں جنرل مشرف صاحب کے لیے کیا تھا، جو راحیل شریف صاحب کے لیے کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ان کی پرسنالٹی کو ایک عوامی شخصیت میں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی پرسنالٹی کی پروجیکشن کی جا رہی ہے، انہیں ایک عوامی حد عزیز شخصیت کے طور پہ، ایک لیڈر کے طور پہ، لیڈر آف دا پبلک کے طور پہ، یعنی فوج کے لیڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یونیفارم پہن کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہاں مقصد ایک فوج کے لیڈر کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ عوام کے لیڈر کے حیثیت سے انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے اور پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہو رہا ہے اصل میں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ابھی کسی نے سوشل میڈیا میں انڈرسٹینڈ نہیں کیا. اب سوشل میڈیا میں کیا کامنٹس ہیں؟ دو تین قسم کے کامنٹس بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ایک تو لوگوں نے یہ کامنٹ اٹھایا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں، وہ ٹویٹر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ٹویٹ، کہ آرمی چیف مسلسل قرآنی آیات اور اسلام کا سہارا لے کر اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آرمی چیف نہیں در حقیقت پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشن رگ ہوئے، جس کے نتیجے میں ایک جعلی اسمبلی کھڑی کی گئی، جعلی لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں نہیں ان کو بنایا گیا، پھر جعلی حکومتیں، جعلی پرائم منسٹر، جعلی پریزیڈنٹ کھڑا کیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آپ اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کون سی اسلامی ریاست ہے جس میں مریم نواز اور بلاول کی طرح کے خاندان جو ہیں، جن کی کوئی اس وقت سیاست میں عوام میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، عوام ان کو نہیں چاہتے، ان کو پاکستان کا لیڈر بنا کے لوگوں کے اوپر ٹھونسا جا رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کی طرف چلنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بھی کہوں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو گورنر پنجاب ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ پنڈی گھیب میں اٹک میں غالباً کسی جگہ میں، پنڈی گھیب ہی تھا، کون سی جگہ تھی، وہاں وہ لوگوں سے بات کر رہے تھے. وہاں انہوں نے لوگوں کو کہا کہ بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 برس میں بلاول زرداری جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں گے. اور ابھی تو میرے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں آپ لوگوں کے لیے، لیکن جب بلاول زرداری بن جائیں گے پرائم منسٹر تو میرے پاس اٹک کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ فنڈز ہوں گے. تو یہاں پوری ایک تیاری ہے، اور یہ ساری کی ساری تیاری کہ بلاول زرداری پرائم منسٹر بن جائیں گے اور مریم نواز اور ان کے ابا کی حکومت پاکستان کے اوپر رہے گی. یہ سب کا سب کچھ جو ہے یہ کنٹینجنٹ ہے اپون دی ہیلپ، سپورٹ اینڈ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے آرمی چیف. تو یہاں پر یہ سوالات بھی ہیں کہ یہ کون سی اسلامی ریاست ہے جس کو قرآن کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ وہ بھی ہے اسی سے ریلیٹڈ. گزشتہ 2 دنوں کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، اس سے ان کے آرمی چیف کے ساتھ ایک انٹریکشن کی تصاویر جو ہیں وہ ایشو کی گئیں، جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں. لیکن پہلے بھی آپ میں سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں. اور ان تصاویر کو جس طرح سے ایشو کیا گیا اور یہ جس طرح کی تصاویر ہیں، اس سے سوشل میڈیا میں ایک انٹرسٹنگ ڈبیٹ اور کوسچنز جو ہیں وہ ریز ہوئے ہیں. یہ ایسی تصاویر ہیں جو گرین پاکستان کی غالباً چورستان یا کہیں پر ایک آرمی چیف کے ساتھ مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہیں، بہت اچھی بھی لگ رہی ہیں. لیکن اس میں کچھ ایسے امیجز بھی ہیں جس میں وہ اس طرح سے شرماؤ اور لجلا رہی ہیں، جس طرح سے کوئی لڑکی جس کو منگنی کا رشتہ آیا ہوتا ہے، جس کا رشتہ آیا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے شرماتی لجلاتی ہے. یہ تصاویر جو ہیں یہ مریم نواز صاحبہ کی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ تصاویر اسی قسم کی ہیں جہاں وہ آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہیں اور شرما رہی ہیں، لجلا رہی ہیں. وہ جو نسیم حجازی کے ناولوں میں ذکر ہوتا ہے کہ بڑی خوشگوار دھڑکنیں جو ہیں وہ دل میں آپ کو محسوس ہوتی ہیں. کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی تصویریں آئی ایس پی آر نے تو ایشو کی نہیں ہیں، لیکن دیٹ ریزز انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ کوسچنز فار آئی ایس پی آر اینڈ آلسو فار مریم نواز صاحبہ سوشل میڈیا ٹیم. کیا یہ تصاویر مریم نواز کی انکمپیٹنٹ سوشل میڈیا ٹیم نے غلطی اور بلنڈر سے ایشو کی ہیں، یا انہیں ایشو کرنے کے پیچھے کوئی سگنل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری کے درمیان میں ایک بڑا ہی اسپیشل قسم کا افیکشنیٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور مریم نواز تو بڑی ارسپانسبل ہے، وہ کسی بھی قسم کی حرکت کر سکتی ہیں. آئی ایس پی آر کے ڈی جی آئی ایس پی آر سے میں ریکویسٹ کروں گا، اور ان کی ٹیم بہت ماشاءاللہ لمبی ہے. میں نے سنا ہے کہ اب تو لیفٹیننٹ جنرل، آئی ایس پی آر کسی زمانے میں صرف ایک بریگیڈیئر رن کیا کرتے تھے، لیکن آج آئی ایس پی آر کو ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیڈ بھی کرتے ہیں. ان کے ساتھ میں نے سنا ہے کہ 2 میجر جنرل بھی کام کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ 6 وہاں پہ بریگیڈیئر بھی ہوں گے اور 12 وہاں پہ کرنل بھی ہوں گے. تو آپ کو اس کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ مریم نواز، ان کی سوشل میڈیا ٹیم کس قسم کا تاثر پلانٹ کر رہی ہیں. وہ تو ارسپانسبل ہیں، لیکن پاکستان کے آرمی چیف تو پاکستان کی جو سول ملٹری بیوروکریسی اور پورا ڈھانچہ ہے ان دا سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ، اس کے ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہیں. تو کس قسم کے امپریشنز یہاں پہ کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب میں چلتا ہوں اس چیز کی طرف کہ عمران خان صاحب کا گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک بڑا اہم ٹویٹ، اردو میں بہت ڈیٹیل ٹویٹ جو ہے ہمارے سامنے آیا ہے، جس کا پہلا پارٹ تو یہ پیغام ہے
کہ ہم رمضان المبارک کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر رول آف لا کے لیے، جس میں طلبہ بھی ہوں گے، مزدور بھی ہوں گے، محنت کش بھی ہوں گے، ہم ایک ہمگیر نیشنل موومنٹ کا آغاز کریں گے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے۔ اور اس سلسلے میں عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جب ان کی ملاقات جب ہوئی ہے ان کے وکلا سے، اس کے بعد یہ میسج جو ہے وہ ایشو کیا گیا، اور اس سلسلے میں جو باقی سیاسی جماعتیں اور طبقہ فکر ہیں ان کے ساتھ رابطوں کو تیز کر دیا گیا۔ لیکن اس کا جو سیکنڈ تھرڈ پارٹ ہے جو بہت لمبا، اس کا بہت فوکس جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ایک جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے کامنٹس کے جواب میں عمران خان صاحب نے بہت ہی جو ایک غم و غصے کا انہوں نے وہاں پہ مظاہرہ کیا ہے۔ یہ کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2 دن پہلے جو ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے جس میں مسرت ہلالی صاحبہ اس کا حصہ ہیں، جسے جسٹس امین الدین ہیڈ کرتے ہیں، وہاں پر ایک انٹرا کورٹ اپیل سنی جا رہی ہے جہاں پہ سلمان اکرم دادا صاحب دلائل دے رہے ہیں آن بہاف آف پاکستان تحریک انصاف۔ یہ انٹرا کورٹ اپیل کس سلسلے میں ہے؟ یہ وہ فیصلہ ہے 2024 کے غالباً اکتوبر کا یا سپٹمبر کا فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے، بڑے بینچ نے کیا تھا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا، یہ رولنگ دی گئی تھی آلموسٹ میرا خیال ہے یونانیمسلی، کہ سویلینز کے ٹرائل جو ہیں وہ ملٹری کے کورٹس کے ذریعے نہیں ہو سکتے، اور ان کو غلط کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ اس کے خلاف یہ انٹرا کورٹ اپیل میرا خیال ہے حکومت نے دائر کی ہوئی ہے اسی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں، اور ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حالات آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہیں، اور یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا، یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا پاکستان کے لوگوں کے اوپر، پاکستان کی تاریخ پہ، پاکستان کی شعوری ہسٹری کے اوپر، پاکستان کی کانشسنس میں، جبکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو اس کا مقصد ہے کہ یہاں پر یہ کہے گا کہ سویلینز جو ہیں ان کے ٹرائل ملٹری عدالتوں میں ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پر 2 دن پہلے مسرت ہلالی صاحبہ نے اس کی ایک ٹون سیٹ کرنے کی کوشش کی جب ان کے کامنٹس اخباروں میں پبلش ہوئے، جس میں انہوں نے کہا کہ مئی 9 کو تمام لائنز کراس کر دی گئیں، انتہا کر دی گئی، یعنی بیسکلی وہ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو قانون کے تمام تقاضے ہیں، یعنی جو کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز ہیں، وہ بھی پھر اب ظاہر ہے بدل جائیں گی۔ یعنی جو سپریم کورٹ نے پہلے فیصلہ کیا ہے کہ سویلینز کے ٹرائل نہیں ہو سکتے بائی ملٹری کورٹس، وہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ تمام حدیں کراس کر دی گئی ہیں۔ عمران خان اپنے ٹویٹ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت عجیب و غریب قسم کے کامنٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کیے ہیں، جبکہ ہم 20 دفعہ یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ اس کی ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رؤف حسن صاحب نے مسلسل جب ان کے اوپر ان کا چہرہ کاٹ دیا گیا تھا، مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، خسرے ہجڑے بھیج کے ایک ٹیلی ویژن چینل کے دفتر کے باہر، تو اس سے پہلے انہوں نے کیا تقریر کی؟ تو انہوں نے بڑی غصے میں یہ کہا تھا کہ میں وہ ایویڈنس دیکھنا چاہتا ہوں مئی 9 کے حوالے سے۔ بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس سے پہلے مئی 9 کے کامنٹس کیے تھے، تو رؤف حسن صاحب نے کہا تھا کہ میں وہ سی سی ٹی وی ایویڈنس دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمام چیزوں کی ایویڈنس مجھے دکھائیں تاکہ پتہ چلے کہ اس میں ہمارا کتنا رول تھا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ان کا چہرہ کاٹ دیا گیا تھا، چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے، کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا۔ میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو جناح ہاؤس کے بارے میں ہے، میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو خان صاحب کی اریسٹ کی ہے۔ تو عمران خان نے یہ کہا کہ ہم تو 20 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو، اور کیسے جسٹس مسرت ہلالی ون سائیڈڈ کامنٹس کر رہی ہیں، دوسری سائڈ کے موقف اور کی تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں اس کو سنے بغیر۔ پھر عمران خان اس میں بہت اچھی طرح سے بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ جب سے عمران خان نے یہ ٹویٹس کرنے شروع کیے ہیں اردو اور انگریزی کے اندر، وہ ایک بہت ہی طاقتور بیانیہ شیپ کر رہے ہیں، بیکاز جب آپ زبانی بات کرتے ہیں تو آپ کئی دفعہ چیزوں کو بھول جاتے ہیں، چیزیں ساری آتی نہیں ہیں، بندہ اپنے ریٹرک کے اندر آگے نکل جاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ یوٹیوبز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک لفظ کا چناؤ کر کے انہوں نے کہا کہ کس طرح سے پہلے ایک واقعہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح سے میری گرفتاری بغیر وارنٹ کی گئی، اس میں سے ایونٹس کو ٹریگر کیا گیا، اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو عوام کے اندر شامل کیا گیا، حملے کرائے گئے، اور اس کی بہت سی ایویڈنس ہے جسے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ عمران خان کے جو ٹویٹس ہیں، جیسے کہ میرا خیال ہے بیرسٹر شہزاد نے بھی کہا ہے، عمران خان کی ٹویٹس جو ہیں یہ پاکستان کے فوجی حلقوں میں اور جی ایچ کیو کے لیے اور جنرل صاحبان کے لیے ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا پریشر جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں، ایک ان کے اوپر امپیکٹ پیدا ہو رہا ہے، ایک طرف شریف خاندان کی طرف، دوسری طرف جنرل صاحبان پہ، بیکاز عمران خان ایک بڑے طاقتور بیانیے کو شیپ کر رہے ہیں۔ مجھے خطرہ تو بہت زیادہ یہ ہے کہ کہیں یہ ملاقاتوں پہ بھی پابندی نہ لگا دیں، یہ کہیں کہ یہ ٹویٹس یہاں سے کیسے باہر نکل جاتے ہیں، یہ کون ہے جو عمران خان کا میسج جو ہے وہ لندن میں بیٹھی ہوئی ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم تک پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر بردباری ہو، اگر ویژن ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اپنے ان ٹویٹس کے ذریعے پاکستان کی سیاست میں مسائل کا ایک حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ سمجھ سکیں۔ لیکن دوسری طرف اسی ٹویٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے تمام معاملات جو ہیں ایک کرنل صاحب چلا رہے ہیں، in total violation of the rule of law and in total violation of the Punjab jail manual۔ یہ عمران خان کا۔ اب میں تھوڑا سا اس پہ آ جاؤں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ابھی تک پاکستان میں ایک بڑی انٹینس قسم کی بحث ہو رہی ہے
کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکن صدر اور ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی ملاقات کا جو نتیجہ نکلا، جس میں پاکستان کے حوالے سے 4 چیزیں نکلیں، اور میں نے آپ کو جیسے پچھلے ویلاگ میں بہت ہی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ ہندوستانیوں کو نریندر مودی کی ملاقات سے اور تو کوئی پازیٹیو چیز نہیں ملی، تو اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کی کنزمپشن کے لیے اور وہاں کی اپنی جو اپوزیشن ہے اس کے سامنے اپنی پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بعض چیزیں اچیو کی ہیں، جس میں تحور حسین رانا کی ایکسٹریڈیشن ہے، جہاں یہ مطالبہ کیا گیا ہے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر کہ ممبئی اور پٹھان کوٹ کی انویسٹیگیشن کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ پاکستان ایکسٹریمزم کرواتا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک چیز جو ظاہر ہے کہ نریندر مودی کی ملاقات کا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ چیز ہوئی کہ کیسے ایک ہندوستانی اوریجن ریسپیکٹڈ ایکیڈیمک جو ہیں ایس پال کپور جو ہیں لگایا، ان کو نامینیٹ کیا گیا ایز اسسٹنٹ اسسٹنٹ سیکرٹری فار ساؤتھ ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا۔ تو اس کے اوپر بھی پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر، اخبارات میں، اداریوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ یہاں پر پاکستان کے لیے بڑے مسائل جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اچھا، یہ جو پال صاحب کو لگایا گیا ہے، میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کس پاکستان کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے۔ ان کی جو رائٹنگز ہیں اس میں تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایک سرٹن پالیسیز ہیں ہندوستان کی طرف، وہ بیسکلی خطے کے اندر مسائل پیدا کرتی ہیں اور پاکستان کو اس سے روکنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مسائل اگر بنیں گے، ابھی مجھے یہ کلیئر نہیں ہے کہ مسائل کس کے لیے بنیں گے، لیکن ان کی رائٹنگز دیکھ کے یہ سوال اٹھتا ہے اور اس پہ بحث کرنی چاہیے کہ مسائل کس کے لیے بنیں گے۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ مسائل بنیں گے GHQ کے لیے، پاکستان کے فورن آفس کے لیے، مسائل بنیں گے امریکہ میں پاکستان کے جو ایمبیسڈر جناب رضوان شیخ صاحب ہیں۔ کیا یہ مسائل ان لوگوں کے لیے بھی بنیں گے، ہماری طرح کے لوگوں کو، جن کو باقاعدہ ڈان کے اداریے میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان سے جو پاکستانی ایکسپیرٹس ہیں امریکہ میں، وہ بھی بڑے مسائل جو ہیں وہ رجیم کے لیے پیدا کر رہے ہیں؟ تو ہم لوگوں کو تو پہلے ہی دہشت گرد اور ملک دشمن قرار دے دیا گیا ہے، تو کیا مسائل ان لوگوں کے لیے بھی بنیں گے جو پاکستان میں، یعنی یہ جو اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ ہوں گے، کیا یہ ان کے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے جو پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں، جو پاکستان میں رول آف لا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ میڈیا کو ایک فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہو، سوچنے کی آزادی بھی ہو، کہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق ہوں؟ ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے، یہ پاکستان کے جنرل صاحبان کے لیے اور پاکستان کے فورن آفس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے؟ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ ممبئی کی جو دہشت گردی ہے اور پٹھان کوٹ کے جو واقعات ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو ہمارا انٹلیکچوئل اسٹینڈ پوائنٹ، اس پالیسی اسٹینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ جب ہم خود پہلے ریپیٹڈلی 2008 کے بعد انڈر پریشر آنے کے بعد ہم نے یہ انویسٹیگیشن شروع کی، اور جن کیریکٹرز کے اوپر ہندوستان نے انگلی رکھی ان کو ہم نے گرفتار بھی کیا ہوا ہے، ان کے اوپر مقدمے بھی ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے جیلوں میں ڈالا بھی ہوا ہے، تو پھر ہمارے پاس ایکسکیوز کیا ہے؟ اور پھر ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کا تمام نظام حکومت جو ہے وہ تو نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مل کے چلا رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب ہی تو وہ ہیں جنہوں نے 2008 میں ہی اپنی ایک خاتون جو صحافی تھیں جن پہ عاشق ہوئے تھے ان دونوں امریکن، ان کو کہا تھا کہ اجمل قصاب فرید کوٹ سے ہے، اس کا انہوں نے گھر کا پتہ شتہ ان کو دیا تھا۔ تو نواز شریف صاحب ہی کی حکومت ہے، تو آخر ہمیں پھر کیا اعتراض ہے کہ ممبئی کی ہمیں دہشت گردی کے معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہیے، پوری انویسٹیگیشن کرنا چاہیے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا پوائنٹ کیا ہے۔ اچھا، F-35 جو ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ ہندوستانی F-35 لینا ہی نہیں چاہتے تھے اور ابھی بھی شاید نہیں لیں گے، بیکاز وہ تو اس سے سمجھتے ہیں کہ ان کی ایئر فورس کے ساتھ زیادہ بہتر کمپیٹیبلٹی فرینچ جو جہاز ہیں ان کی ہے۔ ابھی انہوں نے حال ہی میں مزید اس قسم کے فائٹر پلینز کا بھی انہوں نے ایگریمنٹ کیا، یہ فائٹر پلینز بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں، ہمیں تو لگ نہیں رہا کہ ہندوستانی F-35 کی انہوں نے کہہ تو دیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو آفر تو کر دی ہے، لیکن ہندوستانی غالباً F-35 پھر بھی نہیں لیں گے، ان کی ایئر فورس اپنا فیصلہ کرے گی اور آہستہ آہستہ یہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے۔ جو کھپ پاکستان میں ڈالی گئی ہوئی ہے، اس حوالے سے مجھے بہت حد تک ایسا لگتا ہے کہ چونکہ ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ جو GHQ کے انٹرسٹ ہیں وہی پاکستان کے انٹرسٹ ہیں، وہی پاکستانیوں کے انٹرسٹ ہیں، لیکن اب ہم نے وہ یہودی کی مچھلی کھا لی ہوئی ہے پچھلے 3 سال میں، اور ہمارا ذہن بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ اور ہمارے انٹرسٹ، ہم تو دہشت گرد ہیں، ہم تو اسے کہتے ہیں ملک دشمن ہیں، آپ پہ تو ہم نے مقدمے، آپ نے FIR بنائی ہوئی ہیں، ہمارے تو آپ نے پاسپورٹ کینسل کر دیے ہیں، NIC کینسل کر دیے ہیں، تو ہماری طرح کے جو لوگ ہیں ہمارے انٹرسٹ میں تو کوئی عزت پڑتے مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اس پہ بحث جو ہے ہمیں ضرور کرنی چاہیے اس حوالے سے۔ اب تھوڑا سا میں انٹرنیشنل جو کپور نام ہے ان کا مجھے ہمیشہ ذہن سے نکل جاتا ہے، کپور ناٹ دی کمار، میرے ذہن میں ہمیشہ راج کمار سے آتا ہے۔ اچھا، موونگ فارورڈ ٹو دی ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری امپورٹنٹ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس،
امریکہ کے جو ٹاپ آفیشلز ہیں جس میں ان کے سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو، ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل والٹس اور سٹیو وٹکوف جو انوائے ہیں مڈل ایسٹ کے لیے، یہ بہت جلدی جا رہے ہیں ریاض، سعودی عرب، جہاں پہ اپنے کاؤنٹر پارٹس رشین آفیشلز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی۔ ابھی تک جو ذرائع سے چیزیں پتہ چلی، ابھی تک ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے یہ تمام چیزوں پہ، جو روئٹرز کی سٹوری ہے، نیو یارک ٹائمز وغیرہ کی بھی ہے، اس پہ کوئی کامنٹ انہوں نے نہیں کیا، اور یہ نہیں پتا کہ کن رشین آفیشلز کے ساتھ ملاقات ہوگی، لیکن قیاس یہی ہے کہ رشین فارن منسٹر سرجیو لیوروف جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی مارکو روبیو کی، اور مارکو روبیو کی ان سے فون کے اوپر بات ہوئی بھی ہے۔ ابھی جو ملاقات ہو رہی ہے اس کے بڑے امپورٹنٹ اس کے سگنلز ہیں۔ روس کے حوالے سے جب بھی امریکہ نے رشین انوائز کے ساتھ ملاقات کی ہے، ایسی ملاقات ہمیشہ یورپ کے کسی نہ کسی ملک اور شہر میں ہوئی ہے۔ پہلا سگنل تو یہ ہے کہ یہ سعودی عرب میں ہو رہی ہے، جسے یورپ سے الگ کر کے، یعنی اس میں ایک سگنل ہے یورپین لیڈرشپ کے لیے کہ کیسے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ روس کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنا چاہتی ہے آؤٹ سائڈ یورپ، یعنی یورپینز کو اس سے الگ رکھا جا رہا ہے۔ بذات خود اس میٹنگ کے اندر یہ میسج ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ پوٹن کے درمیان میں ملاقات کا ایجنڈا جو ہے سیٹ کرے گی، اور اس ملاقات کے بارے میں اب تک انڈیکیشن یہی ہے کہ وہ بھی یا تو سعودی عرب میں ہوگی یا متحدہ عرب امارات میں ہوگی۔ اس سے یہ دیکھیے کہ امریکن جو سٹرکچر ہے ڈیسیجن میکنگ کا، اس کے اندر جو آرکیٹیکچر ہے، اس کے اندر متحدہ عرب امارات، جہاں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی، آپ لوگ اس کو ذرا غور سے دیکھیں، اور سعودی عرب، ان کی امپورٹنس جو ہے وہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ دنیا کے معاملات کے اوپر ایک نظر رکھیں۔ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے، فالو کریں گے، اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو امپاور محسوس کریں گے۔ نعرے نہ ماریں، امپاورمنٹ کے پروسیس کے اوپر غور کریں۔ نالج ول آلویز امپاور یو۔ اب اس کا دوسرا آسپیکٹ یہ ہے، یوکرین نے یہ دہائی دی ہے زیلنسکی صاحب نے کہ مجھے اس ڈسکشن کے اندر یوکرین کو بتایا نہیں گیا، یہ جو ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رشین ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ امریکنز نے بات چیت کے پروسیس کھولا ہو اور اس سے پہلے یورپین ٹاپ لیڈرشپ کو انہوں نے کنسلٹ نہ کیا ہوگا۔ یہاں پر یہ بھی ایک بڑی ایبیرنٹ یہاں پر چیز کی گئی ہے۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین کو اس میں انوائٹ نہیں کیا گیا، یوکرین کو اس کا پارٹ نہیں بنایا گیا۔ امریکن سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جو بھی نیگوسیشن رشیا کے ساتھ ہوگی، یوکرین کو اس کا پارٹ بنایا جائے گا۔ یوکرین کے بغیر اس کا ڈیوریبل پیس جو ہے وہ ممکن نہیں۔ لیکن یورپینز جو ہیں ان میں ایک پریشانی بھی ہے، پینک کا بھی ایلیمنٹ ہے کہ امریکہ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو کچھ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ میونخ میں جو سیکیورٹی کانفرنس ہوئی، اس کی بہت تاریخی اہمیت ہے۔ میونخ وہ شہر ہے جہاں 1938 کے اندر ایلائز جو تھے، برٹش اور فرینچ جو تھے، انہوں نے نازی جرمنی اور ہٹلر کی جو ڈیمانڈ تھی چیکوسلوواکیہ کے حوالے سے، سوڈیٹن لینڈ جس میں ویسے جرمن ایتھنک رہتے تھے، اسے نازی جرمنی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کو اپیزمنٹ کہتے ہیں۔ یہ لفظ جو اپیزمنٹ ہے انگلش کا، وہ وہاں سے پولیٹیکل سائنس کے لٹریچر میں آیا۔ یورپین لیڈرشپ یہ محسوس کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب رشیا کے ساتھ اپیزمنٹ کر رہے ہیں، اور اس میں یورپ کو الگ رکھنا اور ان کی جو کنسیڈریشنز اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اسے اگنور کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یورپ میں بہت زیادہ پریشانی ہے۔ جو کامنٹس کیے ایلون مسک نے، جو کامنٹس کیے پیٹ ہیگسیت نے، جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں یورپ کے حوالے سے، اور جو اب جے ڈی وینس نے کامنٹس کیے ہیں یورپ کے حوالے سے، جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور پھر جس طرح سے انہوں نے اے ایف ڈی کی ایلس ویڈل کے ساتھ، جو جرمن انتہا پسند جماعت ہے جس کو امریکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سپورٹ کر رہی ہے، اور ابھی صرف 7 یا 8 دن رہ گئے ہیں جرمن الیکشن کے اندر، اور جرمن مین اسٹریم پارٹیز جو ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اے ایف ڈی کا۔ جس طرح سے فرانس میں جو انتہا پسند لیپن کی جماعت ہے، اس کا بھی فرینچ مین اسٹریم پارٹیز جو ہیں انہوں نے اکٹھے ہو کے اس کا راستہ روکا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کے لیے، بیکاز اب یہ امیگرنٹس کے خلاف ہیں، یہ مسلمانوں کے بھی خلاف ہے، یہ ہر رنگ کا جو امیگرنٹ ہے اس کے خلاف ہے۔ ایلون مسک کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ چیز نوٹ کریں، کہتے ہیں ان کے پتہ نہیں 13 بچے ہیں، اور وہ یہ بلیو کرتے ہیں، ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ کہیں انہوں نے ایلون مسک نے دی ہے کہ وائٹ لوگ جو ہیں ان کو زیادہ بچے پیدا کرنا چاہیے۔ وہ اس بات سے بڑے پریشان ہیں کہ جو ایوریج سفید عورت ہے اس کی جو شرح پروڈکشن ہے، ریپروڈکشن ہے، وہ 2 سے کم ہے، وہ 1.2 یا 1.3 کے اوپر آ چکی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو 4-5 ہونا چاہیے، اور سفید فام عورتوں کو اور لوگوں کو زیادہ بچے پیدا کرنا چاہیے۔ اس کے اندر آپ کو جو ساؤتھ افریکان اپارتھائڈ والی جو فیلنگز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو نظر آتی ہیں۔ ان چیزوں کو ذرا غور سے دیکھیں۔ تو یورپینز جو ہیں ان پورے ٹرینڈ سے، بیکاز یورپ انٹلیکچولی جو ہے وہ امریکہ کی پالیٹکس سے خاصا آگے ہے، تو وہ بڑے پریشان ہیں کہ ان تمام چیزوں کا مقصد و مطلب جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یورپین یونین کو توڑنے کی اور یورپین یونین جو ہے اس کی پالیٹکس کو ڈسرپٹ کرنے کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے۔
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दूसरी तरफ से एक क्वेश्चनर भेजा है म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यूरोपियन लीडरशिप को, और क्वेश्चनर 6 क्वेश्चन है उसमें, और उसमें क्वेश्चन ये भी है कि यूरोप जो है वो कितनी सोल्जर्स की कंट्रीब्यूशन कर सकता है यूक्रेन के दिफा के लिए। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इसी चीज में बिलीव करते थे, अपनी पहली गवर्नमेंट में भी इसी चीज में बिलीव करते हैं। वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग कुछ करते नहीं हैं और अमेरिका को आके यूरोप की जंगें जो है लड़नी पड़ती हैं, और आपको खुद यूक्रेन के लिए और यूरोप के डिफेंस के लिए आपको ज्यादा काविश करने की जरूरत है। इसका नेट इफेक्ट क्या निकलेगा? मुझे लग रहा है कि यूरोपियन डिफेंस फोर्स EDF, ज़ेलेंस्की ने, बड़ी मजे की बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि यूरोप को अपनी डिफेंस फोर्स और अपना मिलिट्री पोस्टर खड़ा करना होगा अमेरिका के साथ अपने आप को सीरियसली शो करने के लिए। ये जो यूरोपियन डिफेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा पुराना है, 10 साल से भी ज्यादा पुराना है, 15 साल से ज्यादा पुराना है। और एक जमाने में ये डिसाइड हुआ था कि फ्रेंच एंड जर्मन कंट्रीब्यूट करके इनिशियली 3.5 लाख हाईली ट्रेन्ड कॉम्बैट फोर्सेस जो है उसको खड़ा करेंगे, और फिर वो चीज आगे चल नहीं सकी। मेरे ख्याल उस वक्त ब्रिटेन की उसमें मुखालफत थी, और फिर इंटर ऑपरेबिलिटी के भी इश्यूज हैं और भी कुछ हिस्टोरिकल इश्यूज हैं अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंस। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप चीजों को पुश कर रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि यूरोप एक यूरोपियन डिफेंस फोर्स खड़ी करे, उसका एक डिफेंस पोस्टर हो, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अनइंटेंडेड निकलेंगे। वो यूरोप जिसने अपना डिफेंस पोस्टर नहीं रखा, जब वो अपनी कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस में इन्वेस्ट करेगा तो वो नेसेसरीली फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज में अमेरिका के साथ आई टू आई नहीं देखेगा। वो जो एक पेज है जो 70 साल से चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, कि यूरोप अमेरिका की पॉलिसी से एग्री करता है और अमेरिका के पीछे खड़ा हो जाता है, वो चीज मुझे बदलते हुए नजर आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और इन पे आपको नजर रखनी बहुत जरूरी है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।